अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको सबको भी पता चल गया होगा कि एक इमरान खान साहब की पार्टी के बारे में खबर आई है कि उन्होंने जो फॉरेन फंडिंग का एक तो केस चल रहा है, उसके अलावा उन्होंने एक रिपोर्ट आई है कि उन्होंने बाहर से भी खैरात के नाम पे जो पैसे लिए थे वो उनकी पार्टी के पास गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, ये एक बहुत बड़ा मामला है, संजीदा मामला है। अगर इस पे गौर किया जाए और अगर इस्टेब्लिशमेंट या जुडिशरी इस पे देखे तो एक अच्छा खासा ये उनके बारे में स्कैंडल है ये, जिस पे अगर काम किया जाए तो बहुत सी बातें हमारे सामने आती हैं कि किस तरह से जो बाहर से पैसा खैरात के नाम पर आया, इसमें बहुत से लोगों का नाम आ रहा है। इसमें हम देखते हैं कि बाराक ओबामा और इस तरह से जो बिल गेट्स हैं और दुबई के जो बादशाह सदर हैं अल नह्यान, और इस तरह से बहुत से बड़े बड़े लोगों का नाम आ रहा है कि उन्होंने चंदा खैरात की रकम एक पार्टी को दी, एक ऑर्गेनाइजेशन को दी और उनसे ये कहा गया कि आपने ये सारा पैसा है ये मुख्तलिफ गरीब जो ममालिक होते हैं उनमें जाके हॉस्पिटल और इस तरह से खैराती कामों में लगाना है। लेकिन हम देखते हैं कि वो आरिफ नकवी साहब का नाम ज़ेर गर्दिश है कि उन्होंने वो सारा का सारा पैसा जो है उनमें से एक पैसे की एक बहुत बड़ी जो अमाउंट है वो पीटीआई के फ़ंड में जमा करवाई। इस किस्म के एक बहुत से पहले भी आ चुके हैं लेकिन इग्नोर किए जाते रहे हैं, और अब भी एक ये बहुत रिसेंट मामला सामने आया और उसके बारे में एक बरतानिया के एक बहुत अथेंटिक एक अखबार का ये न्यूज़ है जिसको हम इग्नोर नहीं किए कर सकते। लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे बहुत से मामलात सामने आए, आपको याद होगा कि पिछले दिनों एक रियाज मलिक साहब के जो पैसे जो पकड़े गए थे वो बरतानिया ने पाकिस्तान की हुकूमत को दिए। आई थिंक 50 अरब के करीब थे वो पैसे कि जो उनको पाकिस्तानी हुकूमत को दिए गए, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत जो उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी उन्होंने वो दोबारा रियाज मलिक साहब के हवाले कर दिए, और रियाज मलिक साहब ने इजहार तशक्कुर के तौर पर एक बहुत बड़ी एक अच्छी एक कमर्शियल ज़मीन जो है बुशरा बीबी और इमरान खान के नाम कर दी गई। देन का लेन है जो आपको हमें नज़र आया। उसके बाद हम देखते हैं जनाब ये पिंकी पीनी का मामला भी हमारे सामने आया, फराह गोगी का भी मामला हमारे सामने आया कि किस तरह वो पंजाब में बैठकर बज़ाहिर तो बुज़दार साहब की हुकूमत थी लेकिन पीछे पिंकी पीनी और फराह गोगी का गैंग शामिल था कि जितनी भी हम देखते हैं कि जितनी भी बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट होती थी, सेटिंग होती थी और इसके अलावा जो ट्रांसफ़र होती थी वो एक ब्रीफ केस पैसों से भरा हुआ एक बड़ा ब्रीफ केस फराह गोगी के पास जाता था और वो वहाँ से बनी गाला मुंतकिल हो जाता था, जिसका नाम बिल्कुल मरियम साहिबा ने मनी गाला रखा है। मेरा ख्याल है उस लिहाज से तो बिल्कुल सही रखा है कि सारी मनी वहाँ पे ट्रांसफ़र होती थी। ऐसे हम देखते हैं नाज़रीन बहुत सारे स्कैंडल सामने आए हैं और इसके अलावा अभी एक रिसेंट हम लोगों ने वो भी देखा कि जब पिंकी पीनी साहिबा अरसलान जो हैं उनके सोशल मीडिया की कोऑर्डिनेटर हैं, तो उनको वो फ़ोन टॉक पे बता रही हैं, गाइड कर रही हैं कि किस तरह से हर मामले को आपने गद्दारी के साथ लिंक कर देना है। अब ये सारे इश्यूज स्कैंडल्स वो हैं कि अगर आप थोड़ी देर के लिए सपोज कर लें कि अगर ये सारे स्कैंडल्स मरियम नवाज़ के बारे में होते, शहबाज शरीफ के बारे में होते, तो फ़ौरन जुडिशरी ने चीफ जस्टिस साहब ने सो मोटो एक्शन लेना था और इसके ऊपर फ़ौरन ही इंक्वायरी और हियरिंग स्टार्ट कर देनी थी। फ़ौरन ही नैब ने एक्टिव होना था और फ़ौरन ही उसने ये काम स्टार्ट कर देना था। लेकिन चूँकि यहाँ पे लाडला है और ये लाडला इस लाडले के ऊपर 10 साल से काम हुआ है और अभी भी काम हो रहा है। बज़ाहिर इस लाडले को अभी भी इस गोद से नहीं उतारा गया। अगर इसको गोद से उतारा जा चुका होता, अगर इसको इसके पाँव पे खड़ा किया जा चुका होता कि जो हम सबको यही शो करवाया गया, जो हम सबको यही दिखाया गया कि लाडले की, मैंने अपने भी एक व्लॉग में ये बताया था, जिस तरह से नाज़रीन सबको ट्रैक किया गया, सबको एक आंखों पे पट्टी बन गई थी, हमारे भी आंखों पे पट्टी बन गई कि जनाब, और जैसे परवेज़ इलाही साहब का भी एक बात ही सामने थी कि इनकी नैपियाँ चेंज करते रहे हैं और अब इनको गोद से उतार दिया गया। तो हमने भी यही कहा कि इनकी जो नीचे बैसाखियाँ थी वो हटा दी गई। हालांकि वो बैसाखियाँ नहीं हटा दी गई थी बल्कि एक काली पट्टी थी जो मुझ समेत सारी अवाम की आंखों पे बांध दी गई और सबको यही शो किया गया कि अब इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है। तो नाज़रीन अगर न्यूट्रल होती, अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाती तो आज जितने सारे केसेस मैंने आपको बताए तो इसके ऊपर नून लीग को ये इख्तियारात होते, राना सनाउल्लाह साहब को ये इख्तियारात होते कि वे इनको अरेस्ट करते, इनको जेलों में डालते और इनके ऊपर फ़ौरन केसेस चलना शुरू हो जाते। लेकिन इनके ऊपर केसेस नहीं चले। इतने ठोस
سالڈ آرگومنٹس کے باوجود، ہیئرنگس کیا کہتے ہیں کہ ثبوتوں کے باوجود ان کو منع کیا گیا. بس سے پشت وہ نامعلوم افراد تھے جنہوں نے ان کے ہاتھ باندھے اور ان کو منع کیا گیا کہ ان کے اوپر، عمران خان صاحب کے اوپر اور ان کے لوگوں کے اوپر کوئی بھی کیس نہیں بنے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب خود نہیں گئے، خود نہیں جاتے ضمانت لینے کے لیے، اور ایک فون کال پہ کر دیتے ہیں کہ مجھے ضمانت چاہیے کیونکہ میرے اوپر تھریٹ ہے، مجھے جانی زندگی کا مجھے جان سے مارنے کی مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے لمحے وہ جلسے جلوس کر رہے ہوتے ہیں اور اس پہ بھی ان کو عدلیہ کی طرف سے ضمانت مل جاتی ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب، ان کی بیٹی روز ہیئرنگ پہ جایا کرتے تھے، روز نیب کے کیسز لگتے تھے اور وہ روز ہم دیکھتے تھے کہ وہ نیب کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو آپ کے سامنے ہے کہ اس ملک میں انصاف کے، قانون کے دوہرے معیار ہیں. لاڈلی کے لیے کچھ اور ہے اور عام انسان کے لیے، ایک پولیٹیشین کے لیے کچھ اور ہے. لیکن اب ہر طرف سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں. آوازیں تو خیر پہلے بھی بلند ہو رہی تھی، صحافیوں کی طرف سے بھی اور سپریم کورٹ کے صدر بار کی طرف سے بھی سنا نہ گیا. لیکن اس دفعہ پھر ایک اور اسکینڈل سامنے آیا ہے اور یہ بہت بڑا اسکینڈل ہے. اس کے بارے میں شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے. اس میں عام عوام کے لیے ایک سبق ہے کہ جس کو انہوں نے اپنا لیڈر بنایا ہوا ہے، جس کو ایک لیڈرشپ کے ایک ایسے اعلیٰ درجے پہ بٹھایا ہوا ہے، اس کی کرپشن کے بارے میں دیکھیں کہ وہ اس نے خیرات کے پیسے بھی نہیں چھوڑے. پہلے تو کہا جاتا تھا کہ جو ان کے شوکت خانم کا ہاسپٹل ہے، ان کے اس میں جو فنڈ آتے ہیں، جو خیرات آتی ہے، وہ تک پارٹی میں دیے جاتے ہیں. لیکن اس کے بارے میں کسی نے نہیں مانا، نہیں، خاص طور پر ان کے جو لیڈر فالوورس ہیں انہوں نے اگنور کیا. اب آپ اس کو بھی اگنور کریں گے؟ اب کیا یہ بھی ایک ایسی بات ہے کہ اس کو اگنور کیا جائے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ بات ایسی ہے. اس کے اوپر کام ہونا چاہیے، کام کرنا چاہیے اور پتہ لگانا چاہیے کہ اس میں کتنی سچائی ہے، کتنی فراڈ ہے. لیکن بنظر غیر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں سچ کا ایلیمنٹ ہے، کیونکہ جو عارف نقوی جو بہت قریب سمجھے جاتے ہیں عمران خان صاحب کے بھی، ان کے بارے میں بھی ایک دو چیزیں ایسے سامنے آئی ہیں کہ عمران خان صاحب نے ان کے لیے بھی بہت جگہ سٹینڈ لیا ہے. تو آخر کیا وجہ تھی سٹینڈ لینے کی؟ آخر کون سی ایسی ریزن تھی کہ ان کے لیے سٹینڈ لیا گیا؟ دیکھتے ہیں ناظرین آگے اس کیس کے بارے میں کیا چلتا ہے. اس کیس کے لیے پیش رفت ہوتی ہے یا یہ کیس بھی باقی کیسز کی طرح، فرا گوبی صاحبہ کی طرح، پنکی پیلی صاحبہ کی طرح، اور یہ جو ابھی جو ویڈیو سکینڈل، آڈیو سکینڈل جو ہیں ان کی طرح ان کو بھی دبا دیا جاتا ہے یا ان کے اوپر بھی کام ہوتا ہے. دوسری خبر یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جو آصف زرداری صاحب دبئی گئے تھے، کہا تو یہ جا رہا تھا کہ وہ اپنے پوتے کی سالگرہ کے لیے، پوتے سے ملنے کے لیے گئے ہیں اور دوسرا ان کی سالگرہ بھی تھی. تو لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ DGISPR کے جو بہت اعلیٰ عہدیدار ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو کوئی ایک بہت بااثر شخصیت، عرب کی ایک بہت بااثر شخصیت ہے، ان کے ساتھ وہ ملے ہیں، جہاں پر ان کو قائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ الیکشن کے لیے مان جائیں اور اکتوبر میں الیکشن کروائیں. جس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ PMLN تو تقریباً ایگری ہے. شہباز شریف تو اس چیز میں کہتے ہیں کہ ہمیں پورا ایک ٹینیور گزارنا چاہیے، یہ جو 1.5 سال ہیں ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فوراً ہی حکومت کو چھوڑنا چاہیے اور عوام میں جانا چاہیے. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اور زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں ان کے بلیک میلنگ میں نہیں آنا چاہیے اور ہمیں ان کے کہنے پر تو بالکل بھی حکومت نہیں چھوڑنی چاہیے. اور حکومت کا جو 1.5 سال بچا ہے، اب 1.5 سال بھی نہیں رہا، کم ہی رہ گیا ہے، ہمیں وہ پورا کرنا چاہیے. تو دیکھتے ہیں کہ اب اسی سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ دبئی میں ان کی ایک اعلیٰ شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے زرداری صاحب کو، اور زرداری صاحب وہاں پر نہیں مانے ہیں اس بات سے. اب خیر زرداری صاحب تو نہیں مانے ہیں، نہ یہاں پہ مولانا فضل الرحمان اس بات سے مان رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ان پہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ناظرین اس وقت جو سارا کا سارا جو ایشو چل رہا ہے، جو PTI کی بھی جو پوری کوشش، جو ان کا الیکشن کے بارے میں کوشش ان کی یہی ہے کہ الیکشن جلدی ہو، اس کی سارا پیچھے صرف ایک ریزن کیا ہے کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے. یہ دیکھنا ہے کہ اب وہ نیکسٹ آرمی چیف کون اپوائنٹ کرتا ہے، جس کے پیچھے عمران خان صاحب پاگل ہوئے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ میں اپنی مرضی کا آرمی چیف لے آؤں تاکہ اگلے 5 سال بھی میرے مقرر ہو جائیں. ویسے تو عمران خان صاحب بہت کہتے ہیں تھے نواز شریف صاحب کو کہ یہ اپنا امپائر لا کر کھیلتے ہیں. اب آپ دیکھیں، اب آپ سوچیں کہ اب اپنا امپائر کون لانا چاہ رہا ہے. عمران خان صاحب
یہ اب آرمی چیف کے طور پر یہ اپنا امپائر ہی لانا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ اپوائنٹ ہو اور اس کے بعد وہ اچھے طریقے سے 2/3 میجورٹی سے الیکشن جیت سکیں۔ اب عوام کے سامنے ناظرین ہم سب کے سامنے یہ بات ہو چکی ہے کہ جو یہ الیکشن ہے یہ عوام کے ووٹوں سے نہیں آتا، یہ آتا ہے آرمی کے ووٹوں سے۔ آرمی جس کو چاہتی ہے اس کو اپوائنٹ کرتی ہے، جس کو چاہتی ہے اس کو ڈیگریڈ کر دیتی ہے، اس کو گرا دیتی ہے، اس کے پیروں کے نیچے سے تختہ نکال لیتی ہے۔ تو یہ اب آپ کے سامنے بھی ہے، ہمارے سامنے بھی ہے، اور ساری تگدو الیکشن کی یہ اسی سلسلے میں ہو رہی ہے کہ کس طرح سے ہم جلدی سے اپنی حکومت میں بنائیں اور آرمی چیف ہم اپوائنٹ کریں، اس کے بعد ہم اپنے اگلے 5 سال بھی سیو کر لیں۔ یہاں پہ کسی کو ناظرین کسی کو بھی اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عوام کتنی مہنگائی کے دلدل میں پھنسی چلی جا رہی ہے، عوام کے لیے 2 روٹی کمانا 2 روٹی کھانا مشکل ہو رہی ہے، معیشت کی حالت کیا ہو رہی ہے، یہ سب چیز سائیڈ لائن ہمیں حکومت میں آنا ہے اور ہمیں اپنے آرمی چیف بنانا ہے۔ اس ٹائم اس چیز کی ہمارے پولیٹیشنز میں تبدو جاری ہے، جس کو ہم ووٹ دے کر تو پارلیمنٹ بھیجتے ہیں، اسمبلی میں بھیجتے ہیں کہ وہاں جا کر یہ ہمارے مسائل کو حل کریں گے، ہمارے لیے لڑیں گے، ہماری آواز بلند کریں گے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ وہاں پر جا کے اپنی آواز بلند کرتے ہیں، اپنے لیے لڑتے ہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں ناظرین کیا اس ملک کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہمارے آئین کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ آئین کے ساتھ تو خیر بہت برا ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے، اور ابھی بھی آئین ہماری ایٹ سٹیک ہے، ابھی بھی ہمارے آئین کا کچھ پتہ نہیں، ہمارے ملک کا کچھ پتہ نہیں، جو اس وقت رسا کشی کی دور جاری ہے۔ پولیٹیشنز اپنی لڑائی میں پڑے ہوئے ہیں، آرمی کی طرف ایک اپنی لڑائی پڑی ہے کہ ہمارا آرمی چیف نیکسٹ کون بنے گا، اور جوڈیشری میں چیف جسٹس صاحب اپنی لڑائی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں اپنے ہم خیال ججز کو لے آؤں۔ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں سوچتا، تو اس عوام کا نہیں سوچتا کہ اگر یہ عوام نہیں ہوگی، اگر خدا نخواستہ یہ پاکستان نہیں ہوگا، تو یہ جہاں پہ حکومتیں کر رہے ہیں اپنے اپنے دائرہ اختیار میں، جو حاکم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پھر کیسے حکمرانی کریں گے؟ جب یہ خدا نخواستہ ہمارا ملک ڈیفالٹ ہو گیا، سری لنکا والے ہمارے حالات ہو گئے، تو ان کی حکمرانی پھر کہاں چلے گی؟ ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی، یہ خیال نہیں آتا، خیال بھی آتا ہے تو بس یہی کہ ہم اپنی سیٹ مضبوط کر لیں، پولیٹیشین اپنی سیٹ مضبوط کر لے، آرمی چیف اپنی سیٹ مضبوط کر لے، اور چیف جسٹس اپنا ہم خیال بینچ بنا کر اپنی سیٹ مضبوط کر کے بیٹھ جائیں۔ بس دعا ہی کر سکتے ہیں ہمیشہ کی طرح کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو یہ جو آئینی بحران ہے، یہ جو سیاسی بحران ہے، جو معاشی بحران ہے، جن بحرانوں سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، ان بحرانوں سے ہمارے ملک کو اللہ پاک آپ ہی نکال سکتے ہیں، اور آپ ہی نکالیں۔ ہمیں ان لوگوں سے اب بالکل امید نہیں ہے، ہم ان لوگوں سے امید کا دامن چھوڑ چکے ہیں، لیکن اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا ملک بھی اسی راستے پہ گامزن ہوگا جس راستے پہ ملک کی ترقی یافتہ قوم گامزن ہے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔